मैं हामला हुई तो सास खुश होने की बजाय रोने लगी, क्योंकि मेरी नंद अब तक उम्मीद से ना हुई थी। सास को मुझसे बैर हो गया और फिर उसने एक पीर से मशवरा किया तो उसने कहा, अपनी बेटी को रोज़ भाभी से बालूशाही बनवा कर खिलाओ। अब रोज़ ऐसा ही होता, लेकिन बड़ी अजीब चीज़ हुई कि पेट मेरा फूलना चाहिए था, क्योंकि मेरा छठा महीना था। लेकिन मेरा पेट तो अब भी 7 लगा था, लेकिन नंद का पेट भरने लगा। मैं हैरान हो गई और इंतज़ार करने लगी कि क्या होगा। और फिर जैसे ही 9 माह गुजरे तो मेरे सर पर तो आसमान टूट के गिर पड़ा, क्योंकि मेरा नाम महम है और घर वाले मुझे प्यार से माँ ही कहते थे। मेरे घर में था भी कौन, सिर्फ एक बूढ़ी माँ, वो भी मेरी सगी माँ नहीं थी। मेरी माँ को इसकी शादी की कुछ अरसे बाद ससुराल वालों ने निकाल दिया था, क्योंकि वो बांझ थी और औलाद पैदा नहीं कर सकती थी। दूसरी शादी भी ना हो सकी तो मेरी माँ ने यतीम खाने से मुझे गोद ले लिया। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि मेरे माँ बाप कौन हैं, क्योंकि मैं 1 साल की ही थी जब अम्मा मुझे घर ले आई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ले पालक हूँ। वो तो एक दिन अम्मा के साथ उसके रिश्तेदारों की शादी में गई, तब लोगों की सरगोशियाँ सुनकर अपनी हैसियत और असलियत का अंदाज़ा हुआ। मुझे याद है इस दिन मैं बहुत रोई थी। लोगों के मुंह से नाजायज़ का लफ्ज़ सुनकर मेरी रूह अंदर तक जख्मी हो गई थी। अम्मा ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, दुनिया चाहे जो मर्जी कहे, तुम मेरी बेटी हो, मेरी पहचान हो तुम। लोग मुझे माही की माँ बुलाते हैं तो मेरा सीना फ़ख्र से चौड़ा हो जाता है। तुम बस यही याद रखो कि तुम मेरी बेटी हो। मैं अम्मा की बातें सुनकर सुकून में आ गई, मगर दुनिया की ज़ुबानें कहाँ रुकती हैं। मुझे ताना देते और फिक्रे कसते, मगर मैं अब अम्मा को ना बताती, क्योंकि उन्हें दुख होता। मैं चुपचाप लोगों की बातें सह लेती। यूं ही करते करते मैं जवान हो गई और शादी की उम्र को पहुंच गई। मुझ में सिर्फ एक खूबी थी कि मैं शक्लो सूरत की अच्छी थी। इसी वजह से मेरे कॉलेज का एक लड़का मुझे पसंद करने लगा। उसका नाम ताहिर था और वो एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। मुझे भी वो अच्छा लगा था, इसलिए मैंने उससे कह दिया कि अपनी माँ को बोलो रिश्ता ले आए। उसके वालिद बाहर होते थे और वालदा उसकी शादी अपनी मर्जी की लड़की से करना चाहती थी, और ताहिर ने उन्हें बहुत मुश्किल से मनाया था। खैर, वो बेटे की खुशी की खातिर रिश्ता लेकर आ गए। हम दोनों ही जल्द अज जल्द शादी करना चाहते थे, इसलिए ताहिर के अब्बू के आने का भी इंतज़ार न किया और शादी कर ली। मैंने अपने बारे में सारी सच्चाई ताहिर को बता दी थी और इसी का मशवरा था कि जल्दी शादी हो, क्योंकि उससे डर था कि अगर किसी ने मेरा माजी उसके घर वालों को बता दिया तो वे इनकार न कर दें। यूँ सादगी से रुखसत होकर मैं ससुराल आ गई। मेरी एक ही नंद थी जो मुझसे पहले ही शादीशुदा थी। सास ने बेटे की खातिर मुझे कबूल कर लिया था और मेरे साथ उसका सलूक बहुत अच्छा था। मेरी जिंदगी अच्छे से गुजरने लगी। शादी के 4 माह बाद ताहिर के अब्बू भी बाहर से वापस आ गए। उनको मैं पसंद आई थी। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे तरीके से बात की। एक दिन फ़ोन पर अम्मा कहने लगी कि महम, तुम्हारे ससुर आए हैं तो ऐसा करती हूँ कि तुम सब लोगों की दावत रख लेती हूँ। तुम अपने ससुराल वालों के साथ कल आ जाना। अगले ही दिन मैं अपने ससुराल वालों के साथ अपनी माँ के घर दावत पर पहुँच गई। मेरी माँ सबका मुस्कुरा कर इस्तकबाल कर रही थी, लेकिन जैसे ही आखिर में मेरे ससुर अंदर दाखिल हुए तो मेरी माँ उन्हें देखकर चौंक गई और उसका रंग जर्द पड़ गया। दूसरी तरफ मेरे ससुर भी अम्मा को देखकर लड़खड़ा गए। ये बात किसी और ने नोट नहीं की थी सवाए मेरे, और मैं चौंक गई थी कि क्या वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। खाने की मेज़ पर भी वो दोनों चोर नज़रों से वक्तन फ़वक्तन एक दूसरे को चोर निगाहों से देखते रहे थे, और मेरे अंदर तजस्सुस जागे जा रहा था कि क्या मामला है आखिर। मेरे ससुर खाना खाते ही चले गए थे और हम सब देर तक बातें करते रहे और रात गए वापस आए थे। जब से मेरे ससुर अम्मा के घर से वापस आए थे, मैंने उन्हें बेचैन ही पाया था। मेरे जहन में वो सारी कहानियाँ आने लगीं जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे को प्यार करते हैं मगर शादी नहीं हो पाती, और सालों बाद किस्मत उनके बच्चों के ज़रिए उनको सामने ले आती है। शायद मेरी अम्मा और मेरे शौहर के अब्बा के मामले में भी कुछ ऐसा ही था, जो दोनों एक दूसरे को देखकर खो से गए थे।
اس سے پہلے کہ میں اس معاملے کی کھوج میں پڑتی، مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ کئی دن سے میری طبیعت خراب تھی، تو ایک دن ساس مجھے لے کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اور جب ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تو مجھے لگا میری ساس خوشی سے میرا ماتھا چوم لے گی اور بہت خوش ہوگی۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ بجائے خوش ہونے کے رونے لگی۔ میں نے پریشانی سے پوچھا، ماں جی آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہنے لگے، تمہاری شادی کو ابھی صرف 6 مہینے ہوئے ہیں اور تم ماں بننے والی ہو گئی ہو، اور میری بیٹی کی شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں اور وہ ابھی تک اس نعمت سے محروم ہے اور دن رات اپنے سسرال والوں کی باتیں سنتی ہے۔ مجھے اس خوشی کے موقع پر ساس کا آنسو بہانا اچھا نہیں لگا تھا، مگر میں چپ ہو رہی۔ گھر آ کر بھی میں کئی دن اس کا رویہ دیکھتی رہی۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ ساس کو مجھ سے ویر ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے اور میری اس خوشی سے جلنے لگی تھیں۔ ایک دن تو ساس نے مجھے منہ پر کہہ دیا کہ میری بیٹی کی خوشی جب تک مجھے نہیں ملے گی تب تک میں تمہاری خوشی کو بھی نہیں مناؤں گی۔ میں نے کہا، تو آپ ہی بتائیے اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ ساس کہنے لگی، میں نے ایک مشہور پیر صاحب سے مشورہ کیا ہے۔ پیر صاحب نے کہا ہے کہ اگر تم اپنی نند کو روز اپنے ہاتھوں سے بالو شاہی بنا کر کھلاؤ گی تو تمہارے ہاتھوں کی بنی مٹھائی کی برکت سے میری بیٹی کا سویا نصیب بھی شاید جاگ جائے اور وہ بھی حاملہ ہو جائے۔ ساس کی بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھوں کی بنی بالو شاہی کھا کر نند حاملہ ہو جائے، مگر ساس کے آگے میں کیا کہہ سکتی تھی؟ اگر ساس کی بات مان لیتی تو کیا پتا اس کا رویہ مجھ سے ٹھیک ہو جاتا۔ اسی لیے میں نے حامی بھر لی۔ میری نند مستقل طور پر ہمارے یہاں ہی شفٹ ہو گئی اور مجھ سے خدمتیں کروانے لگی۔ روزانہ مجھ سے بالو شاہی بنوا کر کھاتی۔ عجیب بات یہ تھی کہ مجھے نہیں کھانے دیتی تھی، کہتی تھی صرف میری بیٹی کھائے گی، تم اپنے لیے کچھ اور بنایا کرو۔ میرے گھر کے عجیب حالات ہو گئے تھے۔ ساس اپنی بیٹی کی ناز برداریوں میں لگی رہتی، میرا شوہر شہر سے باہر گیا ہوا تھا اور میرے سسر سارا دن باہر کی خاک چھانتے رہتے تھے اور رات کے واپس آتے تھے۔ جب سے میری نند آئی تھی میری ساس نے اسے اپنے کمرے میں اپنے ساتھ سلانا شروع کر دیا تھا اور میرے سسر ڈرائنگ روم میں سوتے تھے۔ ساس سے میں نے پوچھا تو کہنے لگی، یہ بھی میرے پیر صاحب نے کہا ہے کہ جب تک تمہاری بیٹی حاملہ نہیں ہو جاتی اسے اپنے ساتھ سلایا کرو۔ ایک دن مجھے بھول گیا کہ نند کو بالو شاہی بنا کر دینی ہے۔ میں اپنے کمرے میں سوئی رہی، پھر اچانک یاد آیا تو جلدی سے میں کچن میں بھاگی اور جلدی سے بنا کر ساس کے کمرے کی طرف گئی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھول کر اندر جاتی مجھے کمرے سے نند کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، اماں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم نے بھائی کو شہر سے باہر کیوں بھجوا دیا، وہ بھی اپنی قسم دے کر۔ ساس کہنے لگی، اس وقت اس کا یہاں نہ ہونا ہی بہتر ہے، میں نے بہت سوچ سمجھ کر اسے یہاں سے بھیجا ہے۔ نند کہنے لگی، بھابھی کی جو حالت ہے اس میں اسے بھائی کی ضرورت ہے۔ ساس جھڑکتے ہوئے کہنے لگی، تم چپ رہو، میں نے خاص مقصد سے تمہارے بھائی کو بھیجا ہے اور تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں حیران ہوتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ ان کی باتیں سن کر میرا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ آخر ساس نے نند کو یہاں کیوں بلایا تھا؟ اس سوال کا جواب مجھے تبھی مل سکتا تھا اگر میں نند پر نظر رکھتی، اور میرے 1 مہینہ مسلسل اس پر نظر رکھنے سے جو معلوم ہوا اس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ عجیب بات تھی کہ حاملہ میں تھی، پیٹ میرا پھولنا چاہیے تھا مگر میں تو ویسی کی ویسی تھی، مگر میری نند کا پیٹ بڑھتا جا رہا تھا۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ حاملہ میں نہیں وہ ہے۔ ساس کی توجہ اس کی طرف دلائی کہ آپ کی بیٹی اس قدر موٹی کیوں ہو رہی ہے تو وہ بے نیازی سے کہنے لگی، تم بالو شاہی کھلاتی رہی ہو اسے 3 مہینے سے، اسی وجہ سے یہ کھا کھا کر وہ موٹی ہو گئی ہے۔ میں پریشان تھی کہ حاملہ میں ہوں مگر لگتی کیوں نہیں۔ بہت بار کہا کہ ہسپتال سے چیک اپ کروا لوں مگر ساس مانتی ہی نہ تھی۔ مجھے کہتی تھی کہ کچھ عورتوں کا بالکل پتہ نہیں چلتا، تم فکر نہیں کرو سب ٹھیک ہے۔ ساس سے میں بحث نہیں کر سکتی تھی، اس لیے چپ کر کے میں انتظار کرنے لگی کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دن بدن میں کمزور اور میری نند موٹی ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن پڑوسن آئی تو میری نند کو کچھ گولیاں کھاتے دیکھ کر کہنے لگی، کیا تمہاری نند حاملہ ہے؟ میں نے حیران ہو کر کہا،
نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، کہنے لگی میری بات لکھ کر رکھ لو، تمہاری نند بیٹا جننے والی ہے۔ میں نے بات انسنی کر دی اور ہنس دی، کیونکہ میرے خیال میں نند کھا کھا کر موٹی ہو رہی تھی۔ میری ساس بھی میری حمایت کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہاری ہاتھ کی بالو شاہی میری بیٹی کو بہت پسند آ گئی ہے، جبھی اس کا وزن بڑھ رہا ہے۔ اکثر ہی میری ساس اور نند اپنے اس پیر کے پاس چلی جاتی اور کافی دیر لگا کر آتی۔ میں نے ایک دو بار کہا کہ اماں مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں بھی اس پیر سے اپنے لیے دعا کروا لوں گی، مگر میری ساس نے منع کر دیا۔ کہنے لگی ہمارے خاندان میں رواج نہیں یوں بہوؤں کو غیر مردوں کے پاس لے کر جانے کا، میری بیٹی تو شروع سے جاتی ہے اس لیے اسے ساتھ لے جاتی ہوں، تمہارے لیے تو وہ پیر صاحب غیر محرم ہے نا، اس لیے تم گھر ہی رہو۔ میری ساس میرے شوہر سے فون پر بات بھی نہیں کرنے دیتی تھی، میں چھپ چھپ کر بات کرتی رہتی تھی۔ ایک دن میری ساس اور نند گھر پر نہیں تھی، بہت دنوں سے میرا اماں کے گھر جانے کا دل کر رہا تھا، اس لیے میں چوری چوری گھر سے نکل آئی۔ جیسے ہی میں امی کے گھر کی سڑک پر اتری، مجھے اپنی ساس اور نند تیزی سے ایک طرف جاتی نظر آئیں۔ تجسس میں بھی ساس اور نند کے پیچھے پیچھے چلنے لگی کہ وہ آخر جا کہاں رہی ہیں، اور وہ بھی اتنی تیزی میں۔ 10 منٹ چلنے کے بعد وہ ہسپتال کے دروازے پر رکی۔ میں حیرت سے وہیں کھڑی رہی کہ آخر یہ یہاں کیا کرنے آئی ہیں۔ یہ وہی ہسپتال تھا جہاں میں چیک اپ کے لیے آئی تھی، اگر میں اندر جاتی تو وہ مجھے دیکھ لیتی۔ ابھی میں گلی کے موڑ پر ہی تھی کہ ایک اور منظر نے میرے قدم روک دیے اور سر پر جیسے آسمان پھٹ گیا۔ میں نے اپنے سسر کو اپنی ماں کے گھر سے نکلتے دیکھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میرا دماغ ہی چکرا کر رہ گیا۔ میں وہیں ڈھہ سی گئی۔ میری اماں اور سسر کے درمیان کیا چل رہا تھا؟ وہ یہاں کیا کرنے آئے تھے اور کیوں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دوسری طرف ساس تو پیر صاحب کے پاس جانے کا کہہ کر گھر سے نکلی تھی، پھر اس کا ہسپتال میں کیا کام تھا؟ میں اپنے گھر گئی۔ ماں بہت خوش ہوئی مجھے دیکھ کر اور حال چال پوچھنے لگی۔ میں نے صاف صاف پوچھ لیا کہ ماں ایک بات بتاؤ، تمہارے اور میرے سسر کے درمیان سب کیا چل رہا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہو، اور ابھی میں نے اسے گھر سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا، تو تم مجھے بتاؤ کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا؟ میری بات سن کر اماں ہکا بکا رہ گئی، اسے جیسے مجھ سے سوال کی توقع نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد اماں بولی، وہ میرا سمدھی ہے اور پرانا کلاس فیلو، اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں، اور آئندہ مجھ پر کوئی فضول الزام مت لگانا، اب جاؤ اپنے گھر۔ جانے کیوں مگر مجھے اماں کی بات پر یقین نہیں آیا کہ وہ سچ بول رہی ہیں۔ میں گھر واپس آ گئی۔ 1 گھنٹے بعد ساس اور سسر بھی گھر آ گئے۔ میں نے پوچھا کہ کہاں تھے آپ سب؟ میرے سوال پر وہ گھبرا گئے۔ سسر کہنے لگے میں ذرا دوستوں کی طرف تھا، اور ساس بولی میں تمہیں کیوں بتاؤں کہ میں کہاں گئی تھی، تم جلدی سے میری بیٹی کے لیے بالو شاہی بنا کر لاؤ۔ میں نے سوچا اس گھر میں بہت سے معاملات گڑبڑ ہیں، ایک بار میرے بچے کی پیدائش ہو جائے پھر باری باری سارے راز معلوم کر کے رہوں گی۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد میرے سسر واپس باہر کے ملک چلے گئے، اور میں سوچتی رہ گئی کہ جانے ماں اور میرے سسر کے درمیان کیا بات ہوگی۔ میرے حمل کا آخری مہینہ چل رہا تھا، اور کچھ ہی عرصے بعد ہم میاں بیوی ماں باپ کے رتبے پر فائز ہو جاتے۔ اس دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا تھا، کیونکہ میں اس شادی شدہ عورت کا دکھ اچھے سے سمجھ سکتی ہوں جس کے گھر اولاد نہیں ہوتی۔ اس لیے میں بہت خوش تھی، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ تھوڑی پریشان بھی تھی، کیونکہ جو مجھے دکھتا وہ یقین ہی نہ کرتا کہ میں حاملہ ہوں۔ میرا پیٹ بس تھوڑا بہت ہی بڑا تھا۔ خیر میں انتظار کرنے لگی کہ کب میں ہسپتال جاتی ہوں۔ میرا 9واں مہینہ ختم ہونے والا ہو گیا تو میں ساس کے پاس گئی اور اسے کہا میرے ساتھ ہسپتال چلیں۔ ساس کہنے لگی تم پریشان کیوں ہوتی ہو، ابھی بڑے دن ہیں، ہم جمعرات کو جائیں گے۔ مجھے چین نہیں آ رہا تھا، اس لیے اگلے ہی دن میں ساس سے چوری چوری خود ہی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اور میرے سر پر ساتوں آسمان پھٹ پڑے جب ڈاکٹر کہنے لگی کہ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو، تم تو حاملہ ہی نہیں ہو۔ میری تو ساری ہستی ہل کر رہ گئی۔ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ 7 مہینے پہلے جب میں آئی تھی تب آپ نے ہی بتایا تھا کہ میں حاملہ ہوں۔ وہ کہنے لگی ہاں تب تم حاملہ تھی، مگر تمہاری ساس نے اگلے ہی دن مجھ سے کچھ ادویات لی تھیں کہ میری بہو بچہ نہیں چاہتی، تمہارا ابارشن تو اسی وقت ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے یاد آیا کہ
کہ ساس نے مجھے کچھ کیپسول دیے تھے کہ یہ کھا لو، وٹامن ہے جو ڈاکٹر نے لکھ کر دیے ہیں، اور میں نے وہ دوائی کھا لی تھی اور اس کے بعد میری بہت طبیعت خراب ہوئی تھی اور میں پورے 2 یا 3 دن بعد ہوش میں آئی تھی۔ ساس نے تب کہا تھا کہ تم کمزوری کی وجہ سے چکرا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے یقین کر لیا، مگر اب سمجھ آ رہی تھی کہ اس دن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھیں، کیونکہ اس سے مجھ سے دشمنی ہونے لگی تھی کہ اس کی بیٹی کے ہاں اولاد نہیں اور میرے گھر اولاد پیدا ہوگی۔ یہ سب جان کر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس نے ایسا کیوں کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے ایک اور بات بتائی کہ تمہاری نند حاملہ ہے اور جمعرات والے دن اس کی ڈیلیوری یہیں اسی ہسپتال میں ہوگی۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ کیا آپ میرا ساتھ دیں گی؟ میں اپنی ساس کو سبق سکھانا چاہتی ہوں اور یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ ڈاکٹر نے میری مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ میں جیسے چپ چاپ گئی تھی ویسے ہی چپ چاپ آ بھی گئی۔ جمعرات والے دن ساس مجھے خود ہی کہنے لگی، بہو اٹھ جاؤ، میں تمہیں ہسپتال لے کر چلو، تمہارا شوہر بھی پہنچنے والا ہے۔ میں ساس اور نند کے ساتھ ہسپتال آ گئی۔ میں گائنی روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر بھی آ گئی۔ کہنے لگی، تمہاری ساس نے ہمارے اسٹاف کو پیسے دے کر کہا ہے کہ تمہیں یہ بولا جائے کہ تم نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر اب آپ میری نند کا بچہ میری گود میں لا کر ڈال دیں اور اسے یہی جا کر کہیں جو میری ساس نے میرے لیے کہا ہے۔ سب ویسے ہی ہوا جیسے میں نے کہا تھا۔ میری نند کا بچہ میری گود میں آ گیا اور اسے بتایا گیا کہ اس کے بچے کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ اپنے بچے کے لیے رونے لگی۔ میری ساس کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ وہیں مجھے معلوم ہوا کہ پورے گھر میں صرف مجھے معلوم نہیں تھا، ورنہ میرا شوہر بھی یہ بات جانتا تھا کہ نند کے ہاں اولاد ہونے والی ہے۔ میری ساس نے مجھ سے جان بوجھ کر یہ بات چھپائی تھی۔ میرا شوہر بچے کو لے کر بہت خوش تھا اور میری ساس تو مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بھوت کو دیکھ لیتا ہے۔ یقیناً اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کی چال الٹی کیسے پڑ گئی اور یہ سب کیا ہو رہا تھا، میرا بچہ کیسے پیدا ہو گیا۔ ہم گھر آ گئے۔ میری نند ہر وقت روتی رہتی اور میری ساس یہی سوچنے میں مصروف رہتی کہ اس نے تو میرا ابورشن کروا دیا تھا، پھر مجھے بچہ کیسے ہو گیا۔ میں اس کی حالت خوب سمجھ رہی تھی، مگر چپ تھی اور اس انتظار میں تھی کہ کب وہ خود ہی بے چین ہو کر پوچھتی ہیں۔ آخر ایک دن ان سے صبر نہ ہو سکا تو میرے شوہر کے سامنے ہی کہنے لگی، تمہاری بیوی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، یہ تمہارا بچہ نہیں ہے، اس سے پوچھو یہ کس کا گناہ ہے جو تمہارے سر تھوپ رہی ہے۔ میں جانتی تھی کہ ساس کسی نہ کسی دن تو ضرور ہنگامہ کرے گی، اس لیے خاموشی سے تماشا دیکھنے لگی، مگر میرے شوہر کو یہ سب سن کر بہت غصہ آیا اور کہنے لگا، ماں میری بیوی پر کیوں الزام لگا رہی ہو؟ ساس کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں قسم کھانے کو تیار ہوں، یہ اس کا بچہ نہیں، کیونکہ یہ تو حاملہ ہی نہیں تھی، پھر بچہ کیسے جن سکتی ہے؟ میں نے خود اس کو گولیاں کھلا کر اس کے بچے کو ختم کر دیا تھا، پھر اب کیسے بچہ پیدا ہو گیا؟ میرا شوہر چونک گیا، اس بیچارے کے رنگ اڑ گئے۔ میں بالکل چپ کھڑی تھی کیونکہ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنے منہ سے اقرار کرے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، تم نے سچ سن لیا، میری بات پر تمہیں یقین نہیں تھا، اب اپنی ماں کے منہ سے یہ سب سن کر تمہیں یقین آ گیا؟ میرا شوہر کہنے لگا، اماں مجھے ماہی نے سب کچھ پہلے ہی بتا دیا تھا، میں یقین نہیں کرتا تھا، مگر آپ کے منہ سے سب کچھ سن کر مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ میری ساس کی رنگت فک ہو گئی۔ میں نے کہا، آپ یہ بتائیں کہ آپ نے اور آپ کی بیٹی نے یہ سب کیوں کیا، پھر میں بھی بتا دوں گی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ میری نند کہنے لگی، میں سب بتاتی ہوں تمہیں، شاید اسی بہانے مجھے پروردگار سے معافی مل جائے۔ شادی کے کئی سالوں تک میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی، پھر جب بھائی نے تم سے شادی کی تو مجھے اور میری ماں کو خطرہ ہو گیا کہ کہیں تم بھائی کے ذریعے ساری دولت اور جائیداد پر قبضہ نہ کر لو۔ میں دعائیں مانگا کرتی تھی کہ جب تک میری اولاد نہیں ہوتی تمہاری بھی نہ ہو، مگر تمہیں پہلے خوشخبری مل گئی۔ میں اور میرا شوہر بہت پریشان ہوئے، پہلے تمہیں بہانے سے شہر سے باہر بھجوا دیا، پھر ایک دن میں امی کے ساتھ ایک پیر بابا کے پاس گئی جس نے مشورہ دیا کہ اگر تم اپنی بھابھی کا بچہ گرا دو گی تبھی تم حاملہ ہو پاؤ گی، ورنہ اور کوئی حل نہیں۔ پھر میرے ہی کہنے پر میری ماں نے تمہیں غلط دوائیاں کھلا دیں اور تمہیں کچھ نہیں بتایا تاکہ تم اس خوش فہمی میں رہو کہ تم ماں بننے والی ہو۔
تمہارے شوہر کو بھی اسی لیے گھر آنے سے منع کرتے رہے کہ کہیں وہ سچ جان نہ لے، کیونکہ تم بہت جلدی دوسروں کی باتوں میں آ کر بیوقوف بن جاتی تھی۔ اس لیے تمہارا دھیان بٹھانے کی خاطر امی نے تمہیں میرے لیے بالو شاہی بنانے پر لگا دیا۔ مجھے پچھتاوا ہوتا تھا کہ میں نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا، مگر جب ایک ہی مہینے بعد میں امید سے ہوئی تو پیر کی باتیں سچ لگنے لگیں۔ مگر کچھ عرصے بعد جب پتہ چلا کہ وہ پیر میرے شوہر کا دوست تھا اور اس نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب میرے شوہر کے کہنے پر کہا تھا، کیونکہ میرا شوہر چاہتا تھا کہ میرے بھائی کی اولاد نہ ہو اور صرف ہماری اولاد ہو تاکہ ساری دولت ہمارے پاس ہو۔ مگر اتنی پلاننگ کے باوجود دیکھو میری اولاد بھی زندہ نہ رہی۔ مجھے سزا مل گئی، مجھے معاف کر دو۔ میری نند میرے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگی۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور بچہ اسے دیتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی، مگر ایک ماں کو اس کی اولاد سے دور بھی نہیں کر سکتی۔ یہ رہا تمہارا بچہ۔ میری نند اور ساس دونوں دنگ رہ گئیں، دونوں ہی بہت شرمندہ تھیں اور نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میری ساس کہنے لگی، میں نے جو کچھ بھی کیا بظاہر تو اپنی بیٹی کے لیے کیا، مگر در پردہ میری اپنی نفرت بھی بیچ میں آ گئی۔ میں تمہاری شادی کے کچھ عرصے بعد ہی جان گئی تھی کہ تمہاری ماں اور میرا شوہر میاں بیوی ہیں اور ابھی تک ان میں طلاق نہیں ہوئی۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر کو تمہاری ماں کے گھر جاتے دیکھا تھا، اس لیے مجھے ڈر لگنے لگا کہ کہیں تمہارے ذریعے وہ دونوں پھر سے ایک نہ ہو پائیں۔ میری اپنے شوہر سے لڑائی رہنے لگی اور اسے کمرے سے بھی نکال دیا، اسی لیے وہ ڈرائنگ روم میں سوتا تھا۔ پھر لڑائی کر کے میں نے اسے واپس باہر کے ملک ہی بھیج دیا۔ مجھے تمہیں یہاں اپنے گھر میں دیکھ کر کچھ ہوتا تھا اور میں چاہتی تھی کہ تم نکل جاؤ اس گھر سے۔ میں تمہیں اپنی بنیاد مضبوط نہیں کرنے دینا چاہتی تھی، اسی لیے یہ سب کچھ کیا تاکہ بعد میں کوئی اور پلاننگ کر کے تمہیں اپنے بیٹے کی زندگی سے نکال سکوں۔ میرے شوہر نے کچھ دنوں کے اندر اندر ہم دونوں کے ویزے کا انتظام کیا اور ہم وہاں سے دبئی آ گئے۔ میں دوسری بار امید سے ہوئی تو میں نے اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئے تھے، مگر یہاں میرے شوہر کو بہت اچھی نوکری مل گئی اور ہم سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ اپنی ساس اور نند کا معاملہ میں نے خدا پر چھوڑ دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری بد دعا کا اثر اس معصوم سے بچے پر پڑے۔ کچھ حساب آخرت کے لیے ہی رکھ چھوڑنے چاہیے۔